बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चैनल का बुनियादी मकसद आप जानते हैं, इस्लामी तालीमात से आगाही देना और इसके साथ साथ सिलेबस का कुछ हिस्सा कवर करवाना। और ये बात भी आप जानते हैं कि आजकल हमने 9th क्लास का सिलेबस शुरू कर रखा है। 9th क्लास के सिलेबस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो 9th क्लास की किताब है ये असल में 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहला हिस्सा कुरानुल करीम है जिसमें हमने सूरह अनफाल पढ़ी। उसके बाद मिनहाजुल हदीस है जिसमें हमने 5 अहादीस अब तक पढ़ ली हैं। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो मौज़ूआती मुताला है और मौज़ूआती मुताले में उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत दे रखे हैं जिनको कि हम डिटेल में पढ़ते हैं या जिन पर हम जामे नोट्स तैयार करते हैं। जो पहला हमारा मौज़ूआती मुताला है वो कुरान करीम के हवाले से है जिसमें हम तारीफ़ कुरान पढ़ते हैं। उसके बाद हम उसका जमा तदवीन कुरान और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुरान करीम की फजीलत क्या है या फ़ज़ाइल कुरान पे बात करेंगे। तो इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये फ़ज़ाइल कुरान के हवाले से है। फ़ज़ाइल कुरान से मुराद यह है कि कुरान करीम को बाकी इल्हामी किताबों पर क्या फ़जीलत हासिल है या वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि कुरान करीम को जो बाकी इल्हामी किताबें हैं उन पर फ़ौक़ियत है या उन पर बरतरी हासिल है। कुरान करीम की जो फजीलतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम उन्हें शुमार नहीं कर सकते, हम उन्हें गिन नहीं सकते, हम उन्हें 1-2 वीडियो में बयान नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि कुछ ख़ास पॉइंट्स, कुछ मेन बातें हैं जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से या कौन कौन सी वो खसूसियात हैं जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि कुरान करीम को बाकी किताबों पर फजीलत हासिल है। सबसे पहले जो कुरान करीम को फजीलत हासिल है वो ये है कि ये किताब जो है हर शख्स से पाक किताब है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। जब हम कुरान करीम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कुरान को, सूरह फातिहा के बाद जब हम सूरह बकरा शुरू करते हैं तो उसकी जो पहली आयत है उसी में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मतलब ये है कि इसमें ये भी कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है और इसमें ये भी कोई शक नहीं है कि ये किसी तब्दीली से गुजरी है, यानी इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये बिल्कुल बरहक किताब है और ये वो बात है जो इसे बाकी तमाम किताबों पर बरतरी देती है। फिर दूसरी जो बात है कुरान करीम की फजीलत की वो ये है कि ये महफूज तरीन किताब है। महफूज तरीन किताब इस तरह है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया। कुरान से पहले आप जानते हैं कि तौरात नाजिल हुई थी, ज़बूर नाजिल हुई थी, इंजील नाजिल हुई थी, लेकिन उन किताबों में उनके अपने मानने वालों ने तहरीफ़ कर दी, तब्दीली कर दी और जो उनके अपने मानने वाले थे वो उसको हिफाजत से नहीं रख सके। मगर कुरान जो है ये 1400 साल से महफूज चला आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ये ज़िक्र हमने नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो जिस किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है उस किताब में कोई तब्दीली कैसे हो सकती है। फिर जो तीसरी बात है जिसकी वजह से कुरान करीम को दूसरी किताबों पर फजीलत हासिल है वो ये है कि ये किताब हिदायत है। किताब हिदायत का मतलब ये है कि इससे कोई भी शख्स हिदायत हासिल कर सकता है, चाहे कोई मुसलमान है या नहीं है, इस्लाम को मानता है नहीं मानता, नबी वसल्लम को मानता है नहीं मानता, हद यह है कुरान को भी मानता है या नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कुरान की किसी आयत से हिदायत हासिल करना चाहता है तो हिदायत हासिल कर सकता है। क्योंकि कुरान में कई जगह या अल्लाह ताला ने या अय्युहन नासु के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। या अय्युहन नासु का मतलब ये है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान से मुखातिब हैं और इसमें तमाम बनी नौ इंसान की हिदायत का सामान है। फिर कुरान करीम की एक फजीलत ये भी है कि कुरान करीम फसाहत और बलागत का मौजज़ा है। ये एक ऐसी किताब है कि जिस जैसी किताब कोई और नहीं लिख सकता। आपको शायद अंदाज़ा हो कि अरब के लोगों को अपनी ज़बान दानी पर बड़ा फ़ख्र हुआ करता था, बड़ा गुरूर हुआ करता था। इस हद तक गुरूर हुआ करता था अरब के लोगों को अपनी ज़बान दानी पर कि वो अपने आगे सबको अजमी कहा करते थे। अजमी का मतलब होता है गूंगे। वो समझते थे कि हम तो बहुत अच्छी ज़बान बोलते हैं लेकिन बाकी सारा जहान गूंगा है, वो अच्छी ज़बान बोल ही नहीं सकता। इसीलिए जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की तो कुफार मक्का ने कहा कि ये तो निरी शायरी है या असातिरुल अव्वलीन है, ऐसी बातें तो हम भी कह सकते हैं। जब कुरान ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर तुम ऐसी
آیات لکھ سکتے ہو، ایسی شاعری کر سکتے ہو، تو کوئی ایک آیت بھی ایسی لکھ کر لے آؤ۔ تو بڑے بڑے شعراء جمع ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کے بدل کے طور پر کچھ لکھ کر قرآن کے سامنے رکھیں، لیکن ویسا کر نہیں سکے، اور پھر انہوں نے خود ہی مان لیا کہ قرآن جو ہے فصاحت و بلاغت کا ایسا بے نظیر شاہکار ہے کہ اس جیسی آیات لکھنا یا اس جیسے اسلوب کو اختیار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن عدم اختلاف کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ عدم اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، اسلوب بیان میں کوئی ہمیں رد و بدل نظر نہیں آتا۔ دیکھیں قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک ہی دم تو سارا قرآن نازل نہیں ہو گیا۔ قرآن نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے، مختلف حالات میں مختلف آیات نازل ہوئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کٹھن زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، آپ نے غزوات میں بھی حصہ لیا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشکلات دیکھیں، کوئی انسان جب مشکلات دیکھتا ہے تو اس کے خیالات میں، اس کے جذبات میں، اس کے نظریات میں تبدیلی آ جاتی ہے، رد و بدل ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی جیسا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس بات کو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا یہ قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا نازل کردہ ہوتا تو پھر اس میں انہیں اختلاف ضرور نظر آتا۔ پھر قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن تاثیر کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات اپنے اندر ایسا اثر رکھتی ہیں، ایسی تاثیر رکھتی ہیں کہ یہ دلوں کی کیفیت کو بدل دیتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے قرآن کی آیات سن کر اسلام قبول کیا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ سب جانتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ایک دن نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، لیکن رستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بہن کے گھر گئے۔ اس وقت ان کی بہن جو ہے قرآن کی آیات کی تلاوت فرما رہی تھی۔ جب انہوں نے ان آیات کو سنا تو دل کی کیفیت ایسی بدلی کہ فوراً اسلام قبول کر لیا، اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے بدترین دشمن تھے، قرآن کی آیات کا ایسا اثر ہوا ان پر کہ وہ اسلام کے بہترین رکن بن گئے۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن پہلی یا گزشتہ آسمانی کتابوں کی مصدق ہے۔ مصدق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن کریم وہ کتاب ہے جو توریت، زبور، انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ وہ کتابیں نازل نہیں ہوئیں، لیکن ان سب کی محافظ و نگہبان بھی ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کے تمام علوم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ دین کے علوم ہوں یا دنیا کے علوم ہوں، قرآن کریم ان کا ماخذ ہے۔ تمام علوم قرآن ہی سے نکلتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ سیاسیات کو لے لیں، معاشیات کو لے لیں، معاشرتی زندگی کے علوم کو لے لیں، کسی قسم کے بھی علوم کو ہم دیکھیں تو وہ قرآن سے اخذ کیے ہیں، اور قرآن میں ان تمام علوم کا ہمیں عکس نظر آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو جامع علوم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ توریت، زبور اور انجیل یہ جو کتابیں تھیں یہ اپنے وقت کے لحاظ سے ہدایت کا ذریعہ تھیں، لیکن جب حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، حضرت داؤد نہیں رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، تو پھر ان کتابوں کی ہدایت کی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ قیامت تک کے لیے انسان کو رشد و ہدایت دے سکتا ہے، یا قیامت تک کے لیے ہدایت کا جو ذریعہ بن سکتی ہے کتاب، وہ صرف قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ یہ جلال و عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت اور جلال کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ اس کے ہیبت سے لرز جاتے اور رضا رضا ہو جاتے۔ قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی ضامن کتاب ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اصل میں قرآن کریم ہی میں مثمر ہے۔ باقی جو ہم علوم حاصل کرتے ہیں یا جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں انسان دنیا میں تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ آخرت کی ضمانت نہیں ہے، مگر قرآن جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں ان کی دنیا تو سنورتی ہی ہے، ان کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، برکت کا باعث ہے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر انسان پورا قرآن پڑھے تو کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، جیسے کہ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ سورہ واقعہ یا سورہ ملک کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ یہ صورتیں جو ہیں اپنے پڑھنے والے کی بخشش یا مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ اسی طرح اگر ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں تو پورا قرآن بھی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی بخشش کی سفارش کرے گا جو کہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ کچھ پوائنٹس تھے جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو یہ بات بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے یعنی قرآن کریم کی جو فضیلتیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے آپ کو بتانے کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ سلائڈس کے ذریعے سے ان پوائنٹس کو ریوائز کر دوں تاکہ آپ اچھی طرح سے ان کو ذہن نشین کر سکیں۔ فضائل قرآن سے مراد وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر قرآن کو دوسری الہامی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے، اس کو دوسری تمام الہامی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم جن وجوہات کی بنا پر دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے وہ درج ذیل ہیں۔ شک و شبہ سے پاک کتاب۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ محفوظ ترین کتاب۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا کی سب سے محفوظ ترین کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس کتاب کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اسے کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کتاب ہدایت۔ یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا کہ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پر بہت گھمنڈ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسی زبان ہم استعمال کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسی شاعری تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب قرآن نے انہیں چیلنج کیا تو وہ ایک آیت بھی نہیں لکھ سکے۔ قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ عدم اختلاف کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشکل حالات دیکھے۔ کوئی بھی انسان جب مشکلات سے گزرتا ہے تو اس کے خیالات و احساسات میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن قرآن کا اسلوب بالکل ایک جیسا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کسی انسان کی کاوش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا کہ یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف نظر آتا۔ پھر قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ تاثیر کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں خاص تاثیر ہے جو انسان کے دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہیں۔ قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ
تاثیر کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ قرآن کریم کے آیات اپنے اندر ایک خاص اثر رکھتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کیا، اور جن لوگوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کیا ان میں حضرت عمر کا نام سر فہرست ہے۔ قرآن جامع کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں دنیا کے تمام علوم سمو دیے گئے ہیں، دنیاوی علوم ہوں یا اخروی علوم، سب کا ماخذ قرآن کریم ہے، اسی لیے اس کو جامع العلوم کہا جاتا ہے۔ قرآن پہلی آسمانی کتابوں کی مصدق کتاب ہے۔ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس نے توریت، زبور اور انجیل سے انکار نہیں کیا۔ قرآن کریم کو پچھلی کتابوں کا مہیمن کہنے کا مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جو عقائد اور تعلیمات اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ سکے تھے، قرآن نے انہیں محفوظ کر دیا۔ قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے توریت، زبور اور انجیل اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن اب قیامت تک کے لیے قرآن ہی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ ایک جاہ و جلال والی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ اس کی ہیبت سے لرز جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ باقی علوم صرف دنیا کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن قرآن آخرت کی بھلائی کی بھی ضمانت دیتی ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی بخشش کی سفارش کرے گا جو کہ اسے پڑھتے ہیں۔